नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सूरह यासीन कल हमने शुरू की थी, उसकी हमने 22 आयत पढ़ी थी। आज हम 21 पढ़ी थी, 22 से 40 तक आज पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा लिया ला आबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन। वमा लिया, और मुझे क्या हो गया है, ला आबुदु कि मैं ना इबादत करूं, अल्लज़ी उसकी, फ़तरनी जिसने मुझे पैदा किया। हमने इससे पहले सूरह फातिर पढ़ी, तो वहाँ पे हमने फातिर का मतलब क्या पढ़ा था कि किसी चीज़ को अदम से वजूद में लाने वाला, यानी पैदा करने वाला। तो यहाँ पे वही ये लफ्ज़ है फ़तरा, उसने पैदा किया, नी मुझे, व इलैही और उसी की तरफ तुरजाऊन, तुम लौटाए जाओगे। वही ये लफ्ज़ है तुरजाऊन, उसी रूट से राजा राजीम आइन राजा यरजाऊ, लौट कर जाना। जैसे हम कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। तो ये बात हो रही थी, वाक़या चल रहा था। कल से हमने तो पढ़ा था जो कि अल्लाह ताला अहले मक्का को एक बस्ती का किस्सा बयान करके सुना रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि आप इनके सामने बयान कीजिए, वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रयति इज़ जाअहल मुरसलून। आप उनके सामने एक बस्ती की मिसाल बयान कीजिए जब उस बस्ती में कई रसूल आए। जैसे मैंने आपको बताया था कि अल्लाह ने 3 रसूल उनकी तरफ भेजे। अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह ने यहाँ ऐसा कोई यहाँ पे वजाहत नहीं की वो बस्ती कौन सी थी, रसूलों का क्या नाम था। फिर भी मुफस्सिरीन ने अंताकिया बस्ती वो बताई है और रसूलों के बारे में कहा है। मुफस्सिरीन का ख्याल है कि ईसा अलैहिस्सलाम के भेजे हुए वो रसूल थे, और उन्होंने जाके जब उनको दावत और तबलीग का काम उनके सामने किया, उनको अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया, तो लोगों ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। फिर उन्हीं की कौम में से एक शख्स दौड़ता हुआ आया, वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यस्आ, बस्ती के आखिरी हिस्से से एक शख्स दौड़ता हुआ आया और उसने आके अपनी कौम से कहा कि इन रसूलों की बात मान लो, इन लोगों की बात जो तुमसे कोई मुआवजा तलब नहीं करते, जो तुमसे कुछ अपने लिए कुछ तलब नहीं करते, कुछ मांगते नहीं हैं, इनकी बात को मान लो, तस्लीम कर लो। और फिर वो कहता है कि मैं क्यों ना मानूं, क्योंकि वो खुद मान चुका था ना। उसने कहा मुझे क्या है कि मैं ना मानूं और ना इबादत करूं उस शख्स, उस ज़ात की, फतरानी जिसने मुझे पैदा किया और जिसकी तरफ तुम सबको लौट के जाना है। आप देखें कि उस जो भी वो मोमिन था, जो भी कोई शख्स था, उसके अंदर अपनी कौम के लिए कितनी खैर खाही थी कि वो चाहता था कि उसकी कौम ये बात मान ले। उसने कहा कि मैं क्यों ना इबादत करूं उसकी। और देखें उसका बताने का तरीका, वो ये नहीं कह रहा कि तुम क्यों ना इबादत करो उसकी, वो अपनी ज़ात से बात शुरू कर रहा है, अपनी तरफ। एक दाई का ये वस्फ होता है कि वो हमेशा कोई भी मिसाल देता है तो वो अपनी ज़ात की मिसाल देता है। वो दूसरों को नहीं कहता है कि तुम ऐसे क्यों नहीं कर रही, बल्कि वो कहता है कि मुझे क्या है कि क्यों ना मैं इबादत करूं उस ज़ात की जिसने मुझे पैदा किया और तुम सबको उसी की तरफ लौट कर जाना है। अत्तखिज़ु मिन दूनिही आलिहतन, अत्तखिज़ु क्या मैं बना लूं, मिन दूनिही उसके सिवा, आलिहतन ऐसे माबूद, इलाहुन की जमा आलिहा। इन युरिदनिर रहमानु कि अगर चाहे रहमान, अगर इरादा करे रहमान, बिजुर्रिन किसी नुकसान का, ला तुगनी तो नहीं काम आएगी, अन्नी मेरे, शफाअतुहुम उनकी शफात, शयन कुछ भी, वला युनक़िज़ून और ना वो मुझे छुड़ा सकेंगे। यानी क्या मैं उसे छोड़कर ऐसे माबूदों की पूजा करूं,
ایسے الہوں کی عبادت کروں کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کوئی بھی نفع نہیں دے سکتی اور نہ وہ مجھے بچا سکتی ہیں۔ یہ ان جھوٹے معبودوں کی بے بسی کی بات ہے کہ جن کی عبادت تم لوگ کرتے ہو اور شرک کی گمراہی سے نکالنے کے لیے اللہ نے رسول ان کی طرف بھیجے ہیں، تو جن معبودوں کی تم پوجا کرتے ہو وہ تو اتنے بے بس ہیں، اتنے لاچار ہیں کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو یہ بچا نہیں سکیں گے۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ بھی نقصان پہنچاتا ہے کسی کو؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھی انسان کو نقصان پہنچتا ہے وہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتا۔ ان یردن الرحمن بالضر، مطلب یہ ہے کہ جو بھی نقصان انسان کو پہنچتا ہے یا جو بھی نفع انسان کو پہنچتا ہے وہ اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے۔ جیسے وہ ایک دعا بھی ہم مانگتے ہیں، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ تو وہ کہتا ہے کہ کیا میں ایسے معبودوں کی پوجا کروں، اتخذ من دونہ آلہہ، اللہ کو چھوڑ کر، کہ اگر رحمان ارادہ کرے میرے ساتھ کسی نقصان کا تو ان کی سفارش میرے کچھ بھی کام نہیں آئے گی اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے، اور اگر میں نے ایسا کیا انی اذا فی ضلال مبین، تو پھر تو میں کھلی گمراہی میں پڑ جاؤں۔ انی، بے شک میں، اذن تب، اگر میں نے ایسا کیا تو پھر لفی ضلال مبین، میں کھلی گمراہی میں ہوں گا اگر میں نے ایسا کیا۔ انی آمنت بربکم، بے شک میں ایمان لایا تمہارے رب پر۔ اس میں بھی بڑا باریک نکتہ ہے، یہ نہیں کہتا میں اپنے رب کی، بلکہ رب کی نسبت وہ قوم کی طرف کرتا ہے، لوگوں کی طرف کرتا ہے، یعنی وہ میرا ہی رب نہیں ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے۔ فاسمعون، میری بات سنو، میں تو سچے دل سے تم سب کے رب پہ ایمان لا چکا ہوں، میں نے توحید کی دعوت جو ان پیغمبروں نے دی ہے میں نے وہ قبول کر لی ہے، میں نے اسے مان لیا ہے۔ ڈنکے کی چوٹ پہ وہ اعلان کرتا ہے، انی آمنت بربکم فاسمعونی، تو میری بات سنو، میں ایمان لے آیا، یعنی کوئی ڈر نہیں ہے اس کے دل میں، کوئی خوف نہیں ہے اسے، یہ نہیں ہے۔ اس کا نام بتایا جاتا ہے حبیب نجار، کہتے ہیں کہ شاید بڑھئی تھا وہ، مطلب اس نے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں کی، اس نے کوئی خوف نہیں کیا، کوئی ڈر اس کے دل میں نہیں آیا کہ یہ لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ اب دیکھیں پیغمبر جو تھے، وہ رسول جو تھے، وہ تو باہر سے آئے تھے، ان کا تو پھر کچھ نہ کچھ قوم نے لحاظ کیا، لیکن جب ڈنکے کی چوٹ پہ اس شخص نے جو ان کی اپنی قوم کا ہی ایک فرد تھا، اس نے یہ اعلان ببانگ دہل یہ کہا کہ میں تو مان چکا ہوں ان کی بات، تم بھی میری بات سن لو، وہ تمہارا رب ہے، میں اس پہ ایمان لے آیا ہوں، انہوں نے اس کو نہیں بخشا، انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ اب دیکھیں اس کا تذکرہ یہاں پہ اللہ نے اتنی بات کو جو ہے وہ یہاں پہ محذوف رکھا ہے، یعنی کہ وہ نہیں ہے یہ والی بات کہ اس کو قتل کر دیا گیا۔ قیل ادخل الجنہ، سے کہا گیا تو داخل ہو جا جنت میں، یعنی انہوں نے اسے شہید کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے یا فرشتوں نے کہا کہ جنت میں داخل ہو جائے، اور شہید جو ہوتا ہے فوراً اس کو جنت میں پہنچا دیا جاتا ہے، اور وہ جنت میں پہنچ کے کیا خواہش کرتا ہے، قال یا لیت قومی یعلمون، اس نے کہا اے کاش، یا لیتا، اے کاش، قومی، میری قوم، یعلمون، وہ جان لیتی، بما غفر لی، اس بات کو کہ بخش دیا مجھے، ربی، میرے رب نے، وجعلنی، اور اس نے بنایا مجھے، من المکرمین، معزز لوگوں میں سے۔ دنیا میں تو میری کوئی عزت جو تھی سو تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت اعلیٰ مقام دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں بہت مکرم رکھا ہے، بہت اونچا درجہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے اور مجھے جنت عطا کر دی ہے۔ اور یہاں ایک بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ
وہ چاہتا کیا ہے وہاں جنت میں پہنچ کے، کہتا ہے کاش میری قوم اس بات کو جان لے کہ اللہ نے مجھے کتنا بڑا مرتبہ دیا تاکہ وہ بھی ایمان لے آئیں، تاکہ وہ بھی توحید کو اپنا کر اللہ کی نعمتوں کے مستحق ہو جائے، مرنے کے بعد بھی اپنی قوم کی خیر خواہی چاہتا ہے۔ ایک سچا مومن ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہر وقت اس کے دل میں لوگوں کی بھلائی اور خیر خواہی کی خواہش ہوتی ہے، وہ کبھی کسی کا برا نہیں چاہتا، وہ ہمیشہ ان کی صحیح رہنمائی کرتا ہے، وہ ان کو گمراہ نہیں کرتا بلکہ سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔ لوگ اس سے جو مرضی کہیں، جیسا بھی سلوک کریں، اس کے دل میں ایک یہ تڑپ ہوتی ہے کہ لوگ جنت سے جہنم سے بچ جائیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، قُوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو یہ جو ایک مومن صادق ہے، یہ جو ایک صحیح ایمان رکھنے والا اور ایک صحیح خیر خواہ مومن ہے، یہ جنت میں پہنچ کے بھی اس کا دھیان اپنی قوم کے لوگوں کی طرف ہے۔ کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے مجھے کتنا بڑا اعزاز بخشا ہے، کتنی اللہ نے مجھے عزت دی ہے، تو وہ بھی صحیح رستے پہ آ جائیں۔ اچھا، اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ عالم برزخ میں بھی انسان کو جنت جیسی نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا کرتے تک ظاہر ہے ابھی تک قیامت تو نہیں آئی۔ عالم برزخ میں انسان کو جسم تو اس کا مٹی میں مل جاتا ہے، لیکن اس کی روح یا علیین میں چلی جاتی ہے، یا نہ استغفر اللہ سجین میں چلی جاتی ہے۔ تو وہ تو شہید تھا، اسے تو فوراً جنت کی نعمتوں میں پہنچا دیا گیا کہ لدخل الجنہ، اسے کہا گیا جنت میں چلا جا، اور اس نے وہاں جا کے جو یہ کہا کہ کاش میری قوم جانتی، اس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ وہاں پہ بھی لوگوں کے جذبات بھی ہوں گے، احساسات بھی ہوں گے، لوگوں کا دنیاوی لوگوں کے متعلق ان کے دل میں ایک خواہش بھی ہوگی، یعنی دنیا کے لوگوں کے بارے کو وہ بھول نہیں جائیں گے، انہیں یاد ہوگا پیچھے یہ میری اولاد ہے، یہ لوگ ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں۔ جیسے قرآن ہی ہمیں بتا رہے ہیں نا، اگر وہ حبیب نجار یہ کہہ رہا ہے مرنے کے بعد یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو پتہ چل جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ لوگ جا کے اپنے پچھلوں کے بارے میں احساسات اور خواہشات ان کے دل میں آئیں گی۔ وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلین۔ وما انزلنا، اور نہیں نازل کیا ہم نے اور نہیں اتارا ہم نے علی قومه، اس کی قوم پر، من بعدہ، اس کے بعد، من جندن، کوئی لشکر، من السماء، یا آسمان سے، وما کننا منزلین، اور نہ تھے ہم اتارنے والے۔ یعنی اس کے بعد ہم نے اس کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے، اس کی قوم کو ہلاکت سے دوچار کرنے کے لیے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، اور نہ اس طرح ہم اتارا کرتے ہیں۔ یعنی اس کے قتل کے بعد ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے آسمان سے فرشتوں کے لشکر نہیں اتارے، یعنی اس قوم کی تحقیر کی طرف اشارہ ہے کہ انہیں اتارنے، مارنے کے لیے یا انہیں تباہ کرنے کے لیے ہمیں کسی لشکروں کی ضرورت نہیں پڑی۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، نہیں تھی مگر ایک چیخ، ایک ہی چیخ نے ان کا کام تمام کر دیا۔ ان کانت، نہیں تھی، الا مگر صیحۃ واحدۃ، ایک چیخ، فاذا ہم خامدون، بس اسی وقت وہ بجھے ہوئے تھے، جیسے کوئی انگارہ بجھ جاتا ہے۔ ایک زور کی چیخ آئی اور یکا یک وہ سب کے سب بجھ کے رہ گئے۔ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری جس سے سب کے جسموں سے روحیں نکل گئی اور وہ بجھی ہوئی آگ کی طرح ہو گئی، گویا زندگی کے جو شعلے ان کے اندر تھے وہ سب بجھ کے راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ اچھا، اللہ نے یہاں پہ خامدون کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ وہ سب کے سب مر گئے، وہ سب کے سب موت کے منہ میں چلے گئے،
بتانا یہ مقصود ہے کہ جس طرح وہ متکبر تھے، وہ مغرور تھے، وہ شعلوں کی طرح بھڑکنے والے لوگ تھے، وہ غصے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی طرح ان کا انجام کیا کہ جیسے ایک شعلہ بجھ جاتا ہے ایسے ان کو بجھا کے رکھ دیا۔ خامدون کا لفظ قرآن میں غور و فکر کرنے کے ہمارے پاس بہت سے مواقع ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ بھی کہا جاتا ہے، سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ انسان کے جسم کے اندر جو انرجی ہے نا، اس کو اگر جمع کر کے اس کی بجلی بنائی جائے تو ایک 25 واٹ کا بلب روشن ہو سکتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہ چل سکتا ہے۔ انسان کے اندر جو انرجی ہے، کہتے ہیں اگر اس ساری کو اگر جمع کر کے آگ جلائی جائے تو اس سے ایک چائے کی پیالی بنائی جا سکتی ہے۔ تو یعنی ان کے اندر جو انسان کے جو گرمی ہوتی ہے، جو شعلہ فروزاں کہہ لے جو زندگی کا ہوتا ہے، موت نے اس کو بجھا کے راہ کا ڈھیر کر دیا۔ یا حسرتاً علی العباد، افسوس ہے بندوں پر، ما یاتیہم من رسول، نہیں آتا ان کے پاس کوئی بھی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر انہوں نے اس کا مذاق ہی اڑایا۔ الا کانوا، مگر تھے بھی ساتھ اس کے، یستہزئون، استہزاء کرنے والے، مذاق کرنے والے، ان کی ہنسی اڑانے والے۔ مکہ کے لوگوں کی طرف اشارہ ہے، ان کے لیے ایک تنبیہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہو، ان کا مذاق اڑا رہے ہو، تم سے پہلی قوموں نے بھی یہی کیا تھا۔ ان بندوں پہ افسوس ہے کہ ان کا یہ جو رویہ تھا، پھر اس کا انجام کیا ہوا۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، کیا انہوں نے غور نہیں کیا؟ الم یروا کم اہلکنا، کتنے ہم نے ہلاک کر دیے، من قبلہم من القرون، ان سے پہلے کتنے قرن، کتنی امتیں، کتنی نسلیں ہم نے ہلاک کر دیں ان سے پہلے۔ انہم الیہم لا یرجعون، کہ بے شک وہ ان کی طرف نہیں لوٹیں گے، وہ ان کی طرف لوٹ کر دوبارہ نہیں آئیں گے۔ جن قوموں کو ہم نے غارت کر دیا، تباہ کر دیا پیغمبروں کی تکذیب کی وجہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل مکہ جس طرح ستایا کرتے تھے، جس طرح آپ کا مذاق اڑایا کرتے تھے، جس طرح آپ کی تکذیب کیا کرتے تھے، ان کے لیے اس میں بہت بڑی تنبیہ ہے کہ تم پچھلی قوموں کے واقعات، ان کے حالات نہیں جانتے؟ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے کیسے انہیں دنیا سے نیست و نابود کر دیا، اب وہ دوبارہ کبھی لوٹ کے نہیں آ سکتے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، وَإِن، اور یہاں پہ ان جو ہے نا، نہیں کے معنوں میں ہے، نہیں کے معنوں میں ہے، ان نہیں، کل کوئی بھی، لما یہ مگر کے معنوں میں، اور نہیں کوئی بھی مگر، جمیع سب کے سب، لدینا ہمارے پاس، محضرون حاضر کیے جانے والے، یہ سب کے سب ہمارے پاس جمع ہو کر حاضر کیے جائیں گے، ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ تمام لوگ جو پچھلے ہیں وہ بھی اور جو آئندہ آنے والے ہیں وہ بھی، وہ سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے جہاں ان کا حساب لیا جائے گا۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں، کیونکہ اہل مکہ ہمیشہ سوال کرتے تھے کہ ہمیں کوئی نشانی دکھائی جائے، ہمیں کوئی معجزہ دکھایا جائے۔ تو قرآن خود بہت بڑا معجزہ ہے، اگر کسی کو سمجھ آئے تو۔ یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، ایک تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی بھی ہے، یہ بہت بڑا معجزہ بھی ہے، زمین اور مردہ زمین۔
جس کو اللہ بعد میں زندگی عطا کرتا ہے. اور دوسرا یہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی ایک نشانی ہے. یوم الآخرت، ایمان یوم الآخرت کے لیے بھی ایک اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہے ہیں. آیت نکرہ ہے اور نکرہ تعظیم کے لیے بھی ہوتا ہے. وآیت لہم الارض المیتۃ، اور ایک نشانی ہے ان کے لیے مردہ زمین. یعنی تمہارے قدموں کے نیچے نشانی موجود ہے. تم نشانیاں مانگتے ہو نا، تمہارے پاؤں کے نیچے ایک نشانی موجود ہے. احییناہا، ہم نے زندہ کر دیا اسے. واخرجنا، اور ہم نے نکالا اس سے حبن، اناج. فمنہ یاکلون، تو اس میں سے وہ کھاتے ہیں. یعنی مردہ زمین کو زندہ کر کے ہم اس میں سے ان کے لیے غلہ اگاتے ہیں. ایک زمین جب بارش نہیں ہوتی تو بالکل بنجر اور ویران اور اس پہ مردنی چھائی ہوتی ہے. پھر یکا یک آسمان سے پانی اترتا ہے اور زندگی ملتی ہے زمین کو. یہ زمین ایک بہت بڑی نشانی ہے، اس لیے بھی کہ دیکھیں، غور کرنے کی بات ہے. ہم زمین کھودتے ہیں تو کیا نکلتا ہے اس میں سے؟ مٹی، کچھ بھی نہیں. اور لیکن اسی زمین میں سے فَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، ہم اناج نکالتے ہیں اس میں سے جو وہ کھاتے ہیں. پھر وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اور ہم نے بنائے اس میں باغات کھجوروں کے اور انگوروں کے. وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے پھاڑ نکالے اس میں سے، جاری کر دیے ہم نے اس میں چشمے. عین ان کی جمع عیون. اسی زمین میں سے طرح طرح کے رنگ برنگ کے پھل نکلتے ہیں. یہاں صرف دو کا ذکر ہے کیونکہ عربوں میں عموماً یہی دو زیادہ کثرت سے پائے جاتے تھے، نخیل اور اناب، کھجور اور انگور. لیکن اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، بے شمار پھل ہیں. ایک ایک پھل سے ہم کئی کئی قسم کے ذائقے لیتے ہیں. اورنج کو لے لیں، کتنی قسم کے ہمیں، کبھی کوئی مالٹا ہے، کوئی موسمی ہے، کوئی فروٹر ہے. پھر ہم اس سے جوس بناتے ہیں، پھر ہم اس سے طرح طرح کی اور چیزیں بناتے ہیں، پھر اس کو ویسے ہم کھاتے ہیں. آم کو دیکھ لیں، چٹنیاں بنتی ہیں، اچار بنتے ہیں، اس سے بے شمار چیزیں بنائی جاتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اور حبہ، اناج، گندم بھی ہے، مکئی بھی ہے، جو بھی ہے، باجرہ بھی ہے. وہ چیز جو ہماری بیسک فوڈ ہے. ہم جتنے مرضی پھل کھا لیں اور چیزیں کھا لیں، لیکن جب تک اناج نہ 2-4 دن ہم کھائیں تو انسان کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس نے کچھ کھایا ہی نہیں. تو فرمایا ہم نے زمین تمہارے لیے، مردہ زمین کو زندہ کیا، اور اس میں ہم نے تمہارے لیے فَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، جس سے وہ کھاتے ہیں. پھر اس سے ہم نے تمہارے لیے طرح طرح کے پھل نکالے اس زمین میں سے. لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ، تاکہ وہ کھائیں اس کے پھل میں سے. وَمَا عَمِلَتْهُ، حالانکہ نہیں بنایا اس کو ان کے ہاتھوں نے. اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ ان پھلوں کو، اس اناج کو، یہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے زمین میں پیدا کیے ہیں، یہ انگور، یہ انار، یہ کھجور، یہ سارے پھل جو ہیں، وما عملت ایدیہم، یہ ان کے ہاتھوں نے نہیں بنائے، یہ کسی اور ہستی نے بنائے ہیں. ایک تو اس کا یہ مطلب ہے. دوسرا اس کا مطلب مفسرین بتاتے ہیں، وما عملت میں یہ ما جو ہے یہ نفی کے لیے ہے، اور نہیں بنایا اس کو، اور سوری، نہیں تو پہلے والے مفہوم میں ہے نا، دوسرے میں ہے جو، اور جو بنایا اس کو ان کے ہاتھوں نے. یہ ترجمہ بھی اس کا ہو سکتا ہے کہ یعنی اس سے جتنی چیزیں ان کے ہاتھ بعد میں بناتے ہیں. یعنی ما کا جو مطلب ہے نا، ما موصولہ جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے الذی، اور جو. ٹھیک ہے، ایک تو ما نافیہ ہوتا ہے نا نفی کے لیے. اگر ہم ترجمہ اس کا کرتے ہیں ما کا نافیہ، پھر کہیں گے کہ نہیں بنایا اس کو ان کے ہاتھوں نے، یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے کہ کوئی چیز
انسانوں کے ہاتھوں نے نہیں بنائی، یہ اللہ نے بنائی ہے۔ اور اگر ہم اس کو ما موصولہ سمجھتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ ذی کے معنی میں ہے، یعنی اس کا مطلب پھر وہ ہوگا کہ وہ پھل، وہ چیزیں جن کو ان کے ہاتھوں نے بنایا ہے، یعنی پھل تو بنے ہوئے تھے، پھر ان پھلوں سے انہوں نے جو کچھ بنایا، جو ان کے ہاتھوں کا عمل ہے۔ ہاتھوں کا عمل تو یہ بھی ہے کہ جب وہ زمین کو ہموار کرتے ہیں، بیج بوتے ہیں اور پھل چلاتے ہیں، پھر وہ اس میں سے نکالتے ہیں، پھر اس کے بعد ان پھلوں سے، اس اناج سے وہ کیا کچھ نہیں بناتے۔ ایک گندم سے ہی آپ دیکھ لیں، دلیے، ڈبل روٹی، بسکٹ، سوجی، بے شمار چیزیں ہم اپنے ذائقے کے مطابق اس سے بناتے ہیں۔ پھلوں سے ہم کئی قسم کی چٹنیاں بناتے ہیں، ہم ان کا فروٹ سے ہم رس بھی بناتے ہیں، ہم اس سے اچار بھی بناتے ہیں، بے شمار چیزیں انسان اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے۔ وما عملت ایدیہم، یہ سارا کچھ انسان کھاتا ہے، یہ ساری نعمتیں اللہ کی استعمال کرتا ہے۔ افلا یشکرون، تو کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ یہ کمی ہے انسان کے اندر کہ وہ یہ ساری نعمتیں استعمال کرنے کے بعد پھر وہ شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟ یہ اللہ کی طرف سے ایک کوسچن مارک ہے، اور یہ ہمیشہ سے رہتا ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں انسان سے کہ تم شکر نہیں کرتے؟ اور شکر کا کتنا زیادہ اللہ نے فائدہ ہمیں بتایا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ لیکن پھر بھی انسان شکر کرنا بھول جاتا ہے، کھاتا ہے، ڈکار مار کے اٹھ جاتا ہے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مختلف مواقع کے لیے مختلف دعائیں سکھائی ہیں۔ جب تم کھانا کھا چکو تو کہو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ سب تعریف، سب حمد اس اللہ کے لیے، شکر اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اور ہمیں پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ کتنی پیاری دعا ہے، مسلمان ہونے پہ بھی شکر ادا، اور کھانا کھلانے پہ بھی اللہ کا شکر، اور پلانے پہ بھی اللہ کا شکر۔ اگر یہ دعائیں بھی ہم یاد کر لیں، ایک عادت بنا لیں، یا اپنے لفظوں میں بھی ہم اللہ سے کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ چیز عطا کی، الحمدللہ ہی کہتے ہیں۔ اور دل سے شکر گزاری کا احساس ہونا چاہیے انسان کے دل میں۔ تو اللہ پوچھتے ہیں افلا یشکرون، پھر فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، تم شکر کرو نہ یا نہ کرو، وہ ذات تو ویسے ہی پاک ہے جس نے الذی، جس نے خلق الازواج کلھا، ہر چیز کے جوڑے بنائے، خلق الازواج، پیدا کیے جوڑے، کلھا، وہ سب کے سب، مما، الحمدللہ، مما اس میں سے، تنبت الارض، جو اگاتی ہے زمین، جو چیزیں زمین اگاتی ہے وہ سب کی سب جوڑوں کی شکل میں ہے۔ اسپاؤس، زوج کی جمع ازواج، اس کا مطلب ہوتا ہے جوڑا یا پیئر۔ ایک تو مذکر اور مؤنث بھی ہوتا ہے، وہ تو کچھ تو ہمیں سمجھ آتے ہیں کہ یہ جوڑے ہیں، یہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہے، اور کچھ پیئر ہوتے ہیں چیزوں کے، اس میں مذکر مؤنث کوئی نہیں ہوتا، جیسے زمین، آسمان۔ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، اور ان کے نفسوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں۔ اس کا مطلب مثل بھی ہوتا ہے اس جیسے، جیسے دنیا اور آخرت، یہ دونوں بھی۔ اور فرمایا وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور ان چیزوں سے جنہیں وہ نہیں جانتے۔ اب ہمیں نہیں پتہ بعض چیزوں کے جوڑا کیا ہے، بہت سی چیزوں جیسے اب نباتات ہیں، بہت سی چیزوں کے ہمیں پتہ ہے کہ ان کے ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا ہے، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں اس میں انسان بھی پوچھ سکتا ہے کہ اس چیز کا کیا جوڑا، پانی کا جوڑ کیا ہے، پہاڑوں کا جوڑا کیا، دوسرا کون سا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں تمہارا علم بہت کم ہے۔ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور ان چیزوں سے بھی اللہ نے جوڑے بنائے ہیں جنہیں وہ جانتے ہی نہیں۔ وَآیَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ، اب سورہ یاسین میں ہم دیکھیں گے کہ نشانیاں اللہ کی قدرت کی، پہلی نشانی تو زمین بتائی۔ زمین میں اتنی نشانیاں، اب ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ زمین ہمیں کیا دیتی ہے اور ہم اس زمین کو کیا دیتے ہیں، اگر ہم اسی کے بارے میں غور و فکر کرتے رہیں تو یہ بہت بڑی نشانی ہے۔
زمین ہمیں پھل دیتی ہے، پھول دیتی ہے، سبزہ دیتی ہے، آکسیجن کے لیے درخت زمین سے اگتے ہیں، کھانے کے لیے ہر چیز ہمارے لیے زمین سے آتی ہے. ہم خود زمین سے پیدا ہوئے ہیں، مٹی سے بنے ہوئے ہیں ہم خود ہیں، لیکن ہم زمین کو جواب میں کیا دیتے ہیں؟ ہم اس کو کوڑا اور کھا کے چیزیں جو ویسٹ، پھر مرے ہوئے انسان زمین کے اندر جاتے ہیں، وہ زندہ چیزیں ہمیں دیتی ہے، ویلیویبل چیزیں، فائدہ مند چیزیں، اور ہم اس کے اندر پھر وہ چیزیں، ان کا ویسٹ ہم اس زمین کے اندر ڈالتے ہیں، وہ پھر ریسائیکل کر کے وہی زمین ہمیں پھر دوبارہ سے ہمیں ہمارے لیے فائدہ مند اور ویلیویبل کھانے کے لیے بے شمار نعمتیں زمین اگاتی ہے. ایک ایک چیز پہ آپ غور کرتے چلے جائیں کہ اس زمین میں ہوتا ہم کھودیں تو کچھ بھی نہیں نکلتا، لیکن کیسے کیسے ذائقے والے پھل اس زمین سے نکلتے. اسی طرح اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے وآیۃ لہم اللیل، اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے. نسلخ منہ، ہم کھینچ لیتے ہیں. سالخ یسلخ ہوتا ہے کھینچ لینا، کھال اتار دینا. جیسے کسی جانور کی کھال اتاری جاتی ہے نا، اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے. ہم کھینچ لیتے ہیں منہ النہارا، اس میں سے دن کو، یعنی کہ رات ہے تو دن یعنی دن ہوتا ہے تو ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں، آگے رات آ جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے. فَإِذَا هُمْ مُسْلِمُونَ، تو اس وقت وہ اندھیرے میں رہ جانے والے ہوتے ہیں. مظلمون، ازلم یظلم کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا. تو اس وقت وہ اندھیرے میں رہ جانے والے ہوتے ہیں. جب ہم دن کی چادر، ایک ایسے سمجھ لیں کہ جیسے ایک نیچے بلیک لیئر ہے، اس کے اوپر ایک روشنی کی لیئر ہے، جب اوپر سے وہ روشنی کی چادر، وہ دن کی چادر ہم کھینچ لیتے ہیں تو پھر نیچے اندھیرا رہ جاتا ہے. فَإِذَا هُمْ مُسْلِمُونَ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہیں دن اور رات. وَالشَّمْسُ تَجْرِي، اور سورج چل رہا ہے، لِمُسْتَقَرٍّ لَہَا، اپنے مقررہ راستے پر. ذالک، یہ تقدیر اندازہ ہے یا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے، العزیز العلیم، ایک بہت بڑے غالب اور جاننے والے کا. سورج اپنے مدار کے گرد چل رہا ہے، گھوم رہا ہے، اور یہ اللہ کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے. اللہ کے اندازے کے مطابق، جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اس کے مطابق سورج اپنے مدار کے گرد گھوم رہا ہے. والقمر قدرناہ، اور چاند کی ہم نے مقرر کر دیں، قدرنا، ہم نے مقرر کر دیں چاند کی منزلیں، منازلہ، منزلیں. حتیٰ یہاں تک کہ آدھا، وہ ہو جاتا ہے کل ارجون القدیم، پرانی کھجور کی شاخ کی طرح، کل کی طرح. ارجون، کھجور کی پرانی سوکھی ہوئی شاخ کو کہتے ہیں، قدیم، پرانی. چاند کی منزلیں ہم نے مقرر کر دی ہیں، اور 28 دنوں میں اس کی وہ منزلیں پوری ہوتی ہیں. 27ویں کی صبح کے ٹائم اگر آپ چاند کو دیکھیں تو وہ کھجور کی ایک سوکھی شاخ کی طرح ہوتا ہے. روزانہ ایک منزل طے کرتا ہے، پھر آخر میں 2 راتیں غائب رہ کے پھر تیسری رات کو وہ پھر نکل آتا ہے. تو جب وہ آخری منزل پہ پہنچتا ہے تو باریک اور چھوٹا ہو جاتا ہے، جیسے کھجور کی پرانی شاخ ہو، وہ بھی سوکھ کے ٹیڑھی ہو جاتی ہے نا. تو چاند کی انہی گردشوں کی وجہ سے ہم مہینوں اور سالوں کا حساب لگاتے ہیں، اپنی عبادات کے اوقات کا تعین کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانیاں ہیں. اسی طرح سورج ہے، وہ اپنے مدار کے گھومتا ہے، جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے، اسی سے یعنی وہ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، اپنی جگہ سے ادھر نہیں ہوتا، کسی دوسرے سیارے سے جا کے نہیں ٹکراتا. وہ چل رہا ہے اپنے مستقر کی طرف. تجری لمستقر لہا، یہ اس کا مستقر کیا ہے؟ اس اپنے ٹھہرنے کی جگہ. یہ جو اس کا مقام ہے، یہ علماء بتاتے ہیں یہ عرش کے نیچے ہے. عرش کے نیچے جاتا ہے سورج ہر روز. ایک حدیث میں آتا ہے کہ سورج ہر روز چلتا ہے،
چلتا ہوا جاتا ہے. یہ حدیث ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم جانتے ہو سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا سورج جاتا ہے اور عرش کے نیچے جا کر سجدہ ریز ہو جاتا ہے، پھر اسے طلوع ہونے کا حکم دیا جاتا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ اسے کہا جائے گا واپس لوٹ جا، یعنی جہاں سے آیا ہے وہیں چلا جا. تو یہ پھر کہتے ہیں کہ اس دن سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو. والشمس تجری لمستقر لہا، وہ اپنے مستقر کی طرف جا رہا ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ جو الہ ہے، اس کے لام کو الہ کے معنوں میں اگر ہم لیں لی مستقر لہا، تو پھر اس کا مستقر قیامت کا دن ہوگا، یعنی سورج کا یہ چلنا قیامت کے دن تک ہے. قیامت والے دن اس کی حرکت ختم ہو جائے گی. دونوں مفہوم اپنی جگہ پہ درست ہیں. اور چاند کی بھی منزلیں مقرر کر دی ہیں اللہ تعالیٰ نے. للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر، نہ سورج کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ وہ جا پکڑے چاند کو، ولللیل سابق النہار، اور نہ رات پہل کرنے والی ہے دن سے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور سب کے سب اپنے مدار کے گرد گھوم رہے ہیں. سورج کی یہ مجال نہیں کہ وہ چاند کو پکڑ لے. ینبغی، یہ ینبغی کا لفظ کہاں آپ نے سنا؟ مجھے میں دعا مانگا کرتی ہوں، یا ربی لک الحمد کما ینبغی، اے میرے رب تیرے لیے حمد ہے جیسی کہ تجھے زیب دیتی ہے، جیسی کہ تیری شایان شان ہے، جیسی کہ تجھے لائق ہے، تیرے لائق ہے جو. تو یہاں سورج کو یہ زیب نہیں دیتا. للشمس ینبغی لہا، اسے یہ زیب نہیں دیتا، لائق نہیں ہے اس کے لیے کہ چاند کو جا پکڑے. سورج چاند سے کہیں بڑا ہے، لیکن وہ اس کی یہ جرت نہیں کہ وہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ ہی رات کی یہ مجال ہے کہ وہ دن سے پہلے آ جائے. سابق النہار، یہ سابق کا آپ نے پیچھے بھی لفظ پڑھا، سابقم بالخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے. تو یہاں سابق النہار پہل کرنے والی ہے دن سے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور سب کے سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. سبحہ، یسبح ہوتا ہے تیرنا، اڑنا. یہ سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. فلک کہتے ہیں آربٹ کو. فلک اور کا مطلب اور ایک ہوتا ہے لفظ فلک، اس کا مطلب ہوتا ہے کشتی. دونوں کا روٹ ایک ہی ہے، لیکن دونوں کے معنی فلک کی جمع افلاک اور فلک کشتی کی جمع فلائق ہوتی ہے. یہ زمین یہ فلک، اس سے آگے تلک جتنی دنیایں ہیں، سب میں تیری جھلک.